गवर्नर के घर के बाहर भी लिखा था पाकिस्तान जिंदाबाद, महाराजा मुर्दाबाद। सो गवर्नर वाज सीन ब्रिगेडियर गंसारा सिंह वाइफिंग ऑफ दोस जो स्लोगन्स वहाँ पे लिखे हुए थे। पॉपुलर डिमांड जो लोगों की गिलगित बल्तिस्तान में, वो सूबे की बात करते हैं। पॉलिटिक्स के अंदर, एक्टिव पॉलिटिक्स में क्या आप आने जा रहे हैं मुस्तकबिल में? 2009 में देखने गिलगित बल्तिस्तान का एक नाम मिल गया था। फिर इसके बाद सब्सिक्वेंटली डेवलपमेंट सब गवर्नमेंट्स ने की है, अच्छे हमारे रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, सब चीज़ें हैं। तो हमें बिल्कुल यकीनन क्रेडिट देना चाहिए इनको। 2 मिलियन टूरिस्ट दे विजिटेड गिलगित, तो गिलगित में पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है। द ओनली थिंग इज फैसिलिटीज देने की बात है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IMN, मैं हूं शब्बीर मीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान की आइनी हैसियत, गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़, और इंडिया की तरफ से रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर इंडिया का इनका एक स्टेटमेंट आया था, और जिसके बाद गिलगित बल्तिस्तान से काफ़ी रिएक्शनरी स्टेटमेंट्स आ गए। बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हमने बात करनी है। मेरे खास मेहमान हैं ब्रिगेडियर मसूद अहमद, रिटायर्ड सितारे इम्तियाज़ भी इन्होंने हासिल किया है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान से ही इनका ताल्लुक़ है, बल्कि गिलगित शहर से इनका ताल्लुक़ है। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ जो बताने वाली हैं, ब्रिगेडियर मसूद प्रोफेसर उस्मान अली मरहूम के साहिबजादे हैं। प्रोफेसर उस्मान से कौन वाकिफ़ नहीं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उनको मिला है, उनकी बेतहाशा किताबें हैं, 22 तो गालिबन उनकी तारीख़ के ऊपर किताबें हैं, और बहुत सारी हैं, शायद हम फिंगर टिप्स में हमें याद भी ना हो। और जैसे मैंने कहा कि ब्रिगेडियर साहब सितारे इम्तियाज़ हैं, और जब से रिटायर हुए हैं, यानी 2015 या 17 एग्जैक्ट डेट खुद हम इनसे पूछेंगे। उसके बाद से इन्होंने काम किया है कमिश्नर अफ़गान रेफ्यूजीज़ बलूचिस्तान में। और इसके साथ साथ जब से रिटायर हुए, मैं ये बता रहा था नाज़रीन आपको कि नेशनल मीडिया में एज एनालिस्ट आपने इनको देखा होगा, और बहुत सारे इनके कॉलम्स और राइट अप्स हैं नेशनल मीडिया के अंदर, डजन्स ऑफ इंग्लिश मीडिया में ये कंट्रीब्यूट करते रहे। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। स्पेशली मैंने एक लंबा चौड़ा तारुफ करवाया क्योंकि ये था भी ज़रूरी, और इसकी एक वजह ये भी थी कि चूँकि आज पहला हमारा इंटरव्यू है। तो कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? रिटायरमेंट के बाद लाइफ रिलैक्स माशाल्लाह गुजर रही है? और रिलैक्स है, लेकिन लिख रहे हैं, कुछ ना कुछ फोकस उस राइटिंग पे। सही। एक टफ ज़िंदगी के बाद एकदम रिटायरमेंट, और फिर आपने लिखने लिखाने का काम, अगरचे आपको ये विरसे में तो मिला है, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट नहीं है कि आप फिज़िकल ज़्यादा एक्टिविटीज़ से आप आते हैं फिर लिखने लिखाने की तरफ। जिस तरह आपने कहा कि वो विरसे में मिला था, तो मेरी कोशिश यही थी। तो फिर मैंने कहा इस पे मैं कोशिश करता हूँ। तो 2017 में मैंने पहला आर्टिकल लिखा। अच्छा, उसके लिए बस सही, 2017 में। सही, कुछ और चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, लेकिन पहले थोड़ी सी अपनी फिटनेस के हवाले से बताइए कि क्या राज है इसके पीछे? फिज़िकल एक्टिविटी मेरी एडिक्शन है। मैं बेसिकली डेली 5 किलोमीटर भागता हूँ, लेस वीकेंड्स। अच्छा, रनिंग? और रनिंग करता हूँ, और आई एम डूइंग इट फॉर द लास्ट 20 ईयर्स नाउ। अच्छा, तो वो एक किस्म की एडिक्शन है। तो मैं बारिश और इवन बर्फबारी भी नहीं देखता हूँ, तो मैं आई गो आउट एंड डू माई एक्टिविटी। सही। ये जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी अभी रिसेंटली जो इनका एक स्टेटमेंट आया, मतलब इट्स क्रिएटेड अ स्टर इन गिलगित बल्तिस्तान एटलीस्ट, तो ये क्या इसके पीछे मोटिव हो सकता है आपका ख्याल में? पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ है। अगर आपको याद हो कि 2016 में प्राइम मिनिस्टर मोदी वाइल रिपब्लिक डे के मौके पे उन्होंने कहा था कि he said कि आई एम थैंकिंग द पीपल ऑफ गिलगित, दे हैव थैंक्ड मी कि जी आई हैव वॉइस फॉर देयर राइट्स, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने इस पर एक आर्टिकल लिखा था, मैंने कहा था नेम 1% जिसने आपका शुक्रिया अदा किया। ठीक। और सब्सिक्वेंटली ऐसा है कि जो उनकी मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप है, दे आर ऑब्सेस्ड विद गिलगित बल्तिस्तान। राइट। जैसे कि आपको पता है वो क्लेम करते रहते हैं। तो अगर मैं हिस्टोरिकल एक फैक्ट भी है कि बिसाइड कि मैं हमेशा जब भी लिखता हूँ तो मैं बताता रहता हूँ कि 47 में ब्रिगेडियर गंसारा सिंह गवर्नर ने सरेंडर किया था गिलगित में, और 6 जम्मू एंड कश्मीर ने सरेंडर किया अलॉन्ग विद देयर सीओ लेफ्टिनेंट कर्नल थापा एंड 250 सोल्जर्स टू जो लिबरेशन फोर्सेस वहाँ पे गई थी। फिर इसके बाद हमारे लोगों ने द्रास भी कैप्चर किया था, कारगिल भी कैप्चर किया हुआ था, वी वर नॉकिंग द डोर्स ऑफ लेह, जो जिला हमने कैप्चर किया था। और सब्सिक्वेंटली वार में भी हमारी एक ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस रही है।
لیکن یہ ابسس اس لیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ ہمارا علاقہ ہے. وہ کہتے ہیں بائی دی انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو مہاراجا نے کیا تھا 26 اکتوبر 1947 کو کہ جی تو اس حساب سے کہتے ہیں یہ بھی ہمارا علاقہ ہے. تو 1987 میں ایک انڈیا نے آپریشن پلان کیا تھا ایکسرسائز ٹرائیڈنٹ. There was exercise کم آپریشن اور اس میں پلاننگ واز کی فیز 1 میں انہوں نے سکردو اٹیک کرنا تھا, سبسیکوینٹلی گلگت جانا تھا اینڈ دیٹ ٹو آکوپائی گلگت دس ریجن. تو وہ لیکن پاکستان کو پتہ چل گیا تھا, وہ ہو نہیں سکا. سبسیکوینٹلی آپ کو پتہ ہے سیاچن والا ہوا, پھر ابھی ہمارا کارگل والا آپریشن ہوا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں. پھر ان کی لیڈرشپ کی میں نے بات کی تھی, تو راجناتھ سنگھ کے علاوہ ان کا جو سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اجے دیول جو ہے اجیت دوول نے کہا کہ وی ہیو 106 کلومیٹر نان کنٹیگیوس بارڈر ود افغانستان. تو وہ ریفر کر رہا تھا گلگت کو, گلگت شیئرز بارڈرز ود واخان کاریڈور. اور اسی طریقے سے ان کے جو فارمر جو چیف آف ڈیفنس اسٹاف تھے بپن راوت, تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ پلانز آر ریڈی, وہ گلگت کو ہم کسی وقت بھی لے سکتے ہیں. اور وی کے سنگھ ان کے جو فارمر آرمی چیف تھا اس نے بھی یہی کہا تھا کہ جی وی کین ٹیک اوور گلگت بلتستان, سو وی آر لوکنگ فارورڈ فار دی آرڈرس. اور اس کے علاوہ جو ان کے فارن منسٹر ہے جے شنکر, انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو کشمیر کی جو انڈیا کی خواہش ہے کہ وی وڈ لائک ٹو ہیو دی فزیکل جورسڈکشن آف گلگت بلتستان, تو وہ ان کے ایک ذہن میں ہے کہ وہ اس کو لینا ہے. اور جو ابھی آپ نے جس طرح بات کی ہے, جو راجناتھ سنگھ نے کہا ہے, ہی واز ریفرنگ کہ گلگت بلتستان کشمیر جموں اینڈ کشمیر ول بی انکمپلیٹ وداؤٹ گلگت بلتستان. اور وہ کہہ رہا تھا, ہی واز ریفرنگ 94 کا جو ریزولوشن ہے جو انڈین لوک سبھا میں پیش ہوا تھا, دیٹ ریزولوشن سیز گلگت بلتستان انٹیگرل پارٹ آف انڈیا. صحیح. تو خیر ان کے بیانات بھی اس طرح کے آتے ہیں اور کلیمز, اور اس کے علاوہ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے پھر جو پچھلے مودی کی ہی گورنمنٹ کے دوران انہوں نے جو کیا. خیر اب گلگت بلتستان کے اور حوالے سے اگر بات کریں بریگیڈیئر صاحب, تو تاریخ کی کافی ساری کتابیں ہیں, لیکن ہر کتاب کو تقریباً متنازع بنایا گیا ہے. ویسے کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کون سی والی تاریخ کو پڑھنا چاہیے, فالو کرنا چاہیے, یا کس حد تک ہماری کتابیں جو ہیں سب کے لیے قابل قبول ہوں گی؟ بہت ساری کتابیں لکھی جا چکی ہیں, اردو میں بھی ہیں, انگلش میں بھی ہیں. تو میری ریکمنڈیشن ہے کہ سب کو پڑھنا چاہیے اور پھر آپ اپنا ذہن بنانا چاہیے. کیا آپ اس کو ریلیٹ کر لیں, ایک اینالسٹ کے طور پہ آپ اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں کہ کہاں پہ خامی رہ گئی ہے. تو وہ میری ریکمنڈیشن ہے کہ سب کو پڑھنا چاہیے. ہمارے لوکلس بھی بہت ساری اس پہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں, فارنر سے بھی لکھی ہیں. تو وہ ایون ایک ہسٹری کمپائل کی تھی جو بیسٹ اگر دیکھی جائے تو وہ ڈاکٹر دانی کی ہے, ہسٹری آف ناردرن ایریاز. تو وہ ایک بہت زبردست قسم کی کمپائلڈ بک ہے, تو وہ بھی پڑھی جا سکتی. صحیح. جب گلگت بلتستان آزاد ہوا 1947, اس کے جو ایونٹس آگے پیچھے جو امپورٹنٹ ہیں اس حوالے سے کچھ بتائیں گے؟ اس طرح ہے کہ جی جب پارٹیشن پلان ہوا تھا 3 جون 1947 کو, تو اس میں گلگت میں بریگیڈیئر گنسارا سنگھ کو گورنر بنا کے بھیجا گیا. 31 جولائی 1947 کو پہنچے تھے. سو وہ جب وہاں گلگت پہنچے تو وہاں پہ بہت سارے ہسٹورینس نے لکھا ہے کہ گلگت میں آلریڈی اسکاؤٹس نے ذہن بنا لیا تھا کہ جی ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے ایز اے گورنر, اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لکھے شروع ہو گئے تھے. اور یہاں تک کہ میں نے کتاب میں پڑھا کہ گورنر کے گھر کے باہر بھی لکھا تھا پاکستان زندہ باد, مہاراجہ مرد آباد. سو گورنر واز سین بریگیڈیئر گنسارا سنگھ وائفنگ آف دوز جو سلوگنس وہاں پہ لکھے ہوئے تھے. تو وہ اس قسم کا ذہن بنا تھا. To cut the story short کہ 31 اکتوبر 1947 کو اسکاؤٹس جو تھے انڈر صوبیدار میجر بابر دین, وہ گئے, انہوں نے اس کو وہاں پہ سیج کیا اور ایک شارٹ انکاؤنٹر جس میں ہمارا ایک شہید ہوا پہلا امیر حیات جو حمزہ کر تھا, اور ایک نگر کے تھے شفا علی, وہ زخمی ہو گئے تھے اس میں. تو مارننگ کو 1 نومبر کو بیسیکلی گنسارا سنگھ سرنڈر ٹو صوبیدار میجر بابر خان, اور اس کے بعد 3 نومبر کو ہی سائن دی انسٹرومنٹ آف سرنڈر. اور پھر اس کے بعد پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا, اینڈ پاکستان واز آسکڈ کہ ہم نے ایریا لبریٹ کیا ہے اینڈ کم اینڈ ٹیک اوور دی ایریا.
سو اکارڈنگلی اس طرح اسٹوری آگے ڈیولپ ہوتی ہے. پھر دین ہماری سبسیکوینٹ ایڈمنسٹریشن NWP کے ساتھ تھی دین, اور اس کے بعد پھر فردر ڈیولپمنٹس ہوئی جب 49 کا کراچی ایگریمنٹ ہوا تھا, جس میں یہ ہوا تھا کہ یہ ایریا وہ پھر ہم آگے جاتے ہیں. لیکن اگر اس دوران بلتستان آزاد ہوا, یہ نیکسٹ ایئر ہوا. جی ہاں, بلتستان کی بھی بڑی ایک زبردست, اور کرنل حسن کی پھر بیسیکلی جب گلگت میں لبریشن ہوئی تو اس کے بعد فوج کو ری گروپ کر دیا گیا تھا, لبریشن فورسز کو, irregular فورسز, کوئی ہمارے ریگولر فورس تو نہیں تھے, ملیشیا ٹائپ اسکاؤٹس تھے, گلگت اسکاؤٹس. جی ہاں, گلگت اسکاؤٹس تھے. تو اس میں سے ایک جو ٹائیگر فورس تھی دیٹ واز انڈر کرنل حسن, ان کا ٹاسک تھا ٹو تراکبل اور گریز پہ جانا تھا. اچھا. اور دین جو شاہ خان تھے جو اسکیمو فورس کے انچارج تھے, انہوں نے جانا تھا کارگل لے اور یہ اس پہ زوجیلا پہ, اور میجر احسان علی کا ٹارگٹ تھا سکردو. تو سکردو یہ لوگ گئے ہرامش والی سائڈ سے, یہ جمع ہوئے تھے اور وہاں سے گئے. اور سکردو میں جب وہاں جا کے گئے تو سکردو میں سکھ جموں اینڈ کشمیر جو پہلے گلگت میں تھی وہ ری ریس ہو گئی تھی وہاں پہ, اور کرنل تھاپا ان کا CO تھا. تو وہاں پہ جا کے انہوں نے ڈیفینس لیا تھا, خربچو فورٹ جو آج کا ہے اور جو کینٹ کا ایریا ہے وہاں پہ, اور اس طرح بڑا قسم کے ایک فورٹرس ڈیفینس انہوں نے بنایا. تو یہ سیج اوور 6 months سیج رہی, اور اس میں درمیان میں کیونکہ فورسز ری انفورسمنٹس آتی رہی, ایک بڑی ڈفرینٹ ڈیٹیل اسٹوری ہے. تو وہ ان کو بھی انکاؤنٹر کرتے رہے ہیں, یہ لبریشن فورسز تھے. لیکن اس کو جب فائنل جو ان کی ری انفورسمنٹ آئی تھی وہ چترال سے آئی, جس میں کرنل مطاع الملک اور میجر برہان آ گئے تھے, اور بقول ڈاکٹر دانی کی فائنل بلو جو تھا اس کا دیٹ واز گیون بائی دی چترالی فورسز. اچھا. سو اس طریقے سے, لیکن اتنا نمایاں نہیں ہے ہماری تاریخ کے اندر چترالی جو فورسز ہیں ان کا کردار. جی ہاں, لیکن ہسٹری میں لکھا ہوا ہے, لوگ ایکنالج کرتے ہیں سارے. اس لبریشن وار میں گلگت بلتستان والی, اس میں ہم کس کو زیادہ کریڈٹ دیتے ہیں کہ کس نے لیڈ کیا تھا؟ نہیں, اس میں تو لیڈ تو میجر احسان علی بالکل ایک کرنل حسن کمانڈر تھے. اچھا. یہاں سے تو اس کے لیے میجر احسان کو کنکرر آف بلتستان بھی کہا جاتا ہے. ہی گاٹ ستارے جرت فار ہز ایکشن, اس میں جو اسپیشلی سکردو میں انہوں نے کی. صحیح. میجر برہان کا بہرحال کردار کو بھی بعض لوگ بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں, بعض تنقید کرتے ہیں, اور سازش سے کسی سازش سے بھی جوڑتے ہیں. تو بہرحال ان کا نمایاں کردار بھی تو تاریخ میں ہے. ان کا بھی ایک کردار تھا, لیکن یہ ہے کہ وہ بہت ایک قسم کے کنٹروورشل وہ ہو گئے ہیں فگر, کیونکہ ان کی جو سٹوری ہے, انہوں نے جو کتاب لکھی ہے تو اس پہ بہت سارے لوگوں کا اعتراض ہے, جو ان کی ویو پوائنٹ ہے وہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ سب کو پڑھنا چاہیے اور پھر اس کا اپنی انالیسس ہر ایک کو. صحیح. تاریخ 47 گلگت بلتستان آزاد, پھر ڈاؤن دا لین اگر دیکھیں تو بہت سارے ایونٹس ہیں. پھر گلگت بلتستان کا اگر تعین نہیں ہے تو آئینی حیثیت کا تعین نہیں ہوا, تو یہ آج بھی لمبو میں ہے. اس کے حوالے سے آپ کا کیا ٹیک ہے؟ جی ہاں, وہ اسٹیٹس کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ کہ آپ دیکھیں تو کہ گلگت کے لوگوں نے خود آزاد کرایا. صحیح. They decided to join پاکستان. انکنڈیشنل سیشن تھا, اس میں کوئی نہیں تھا. لیکن بعد میں ہوا یہ ہے کہ انڈیا کا ڈفرینٹ اسٹینڈ تھا, پاکستان کا ڈفرینٹ اسٹینڈ تھا. لیکن ایک جو چیز ہے, ایلسٹر لیم نے لکھا اپنی بک انکمپلیٹ پارٹیشن میں کہ یونائٹڈ سیکورٹی کونسل کی ایک ریزولیشن پاس ہوئی, دیٹ واز نمبر 80 ان 1950 میں. اس میں دے ڈیفائن دی جموں اینڈ کشمیر. ٹھیک ہے. اس ڈیفینیشن میں آزاد جموں اینڈ کشمیر, گلگت پولیٹیکل ڈسٹرکٹس اینڈ بلتستان واز انکلوڈیڈ. یہ ایریا جب اس میں شامل ہو گئے تو اس پہ وہ اس نے لکھا دس از ہاؤ گلگت ناردرن ایریا دین دے وار تھرون ان دی میلٹنگ پاٹ آف کشمیر ڈسپیوٹ. اس طرح ہم وہ اس میں ڈسپیوٹ میں آ گئے. رائٹ. تو اس لیے اب اس کے بعد اسٹیٹس ہے ڈفرینٹ, اس میں لوگوں کے ڈفرینٹ. صحیح ہے. اب جا کے آئینی عبوری صوبے کی پھر بات چلی, آپ کے خیال میں یہ بن سکتا ہے؟ یہ اگر بن سکتا ہے تو اب تک کیوں نہیں بنایا؟ کیا ظلم ہوا ابھی تک نہیں بنا؟ تو کیا آگے بھی بن نہیں سکتا ہے؟ آپ اس کو اوور آل کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں بننا چاہیے. دی پاپولر ڈیمانڈ جو لوگوں کی بلتستان میں وہ صوبے کی بات کرتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں سر کہ اس وقت نہ بنا کے شروع سے غلطی ہوئی ہے جس نے بھی نہیں بنایا. نہیں, اس وقت تو وہ کشمیر کے ساتھ لنک کر کے بیٹھے ہوئے تھے, پتہ نہیں اس سے کشمیر کو ڈیمیج ہوگا. پرابلی میرا خیال میں جب انڈیا نے
370 اور 35A والا کیا تو اس کے بعد ایک یہاں پہ بھی ہے کہ آپ اس کو ایک پروویژنل پرومس آپ بنائیں وائل لنکنگ اٹ ود دی فائنل سیٹلمنٹ آف کشمیر. اس پہ ویسے ڈفرینٹ ابھی آپ دیکھیں کہ ڈفرینٹ گورنمنٹس دے انٹروڈیوس ڈفرینٹ ریفارمس ایریا میں, لیکن یہ ہے کہ 2009 میں دی ریجن واز نیم گلگت بلتستان تھا. پھر آپ نے دیکھا 2018 میں ایک آرڈر آیا, 2019 میں پھر ایک آرڈر آیا, اس میں کنفیوژن درمیان میں رہی. لیکن یہ ہے ستاج جس کمیٹی واز ویری امپورٹنٹ جب جو بنی تھی 2015 میں, ان کی ریکمنڈیشن یہ تھی کہ یہ پرومس بننا چاہیے, پروویژنل پرومس بننا چاہیے, لیکن وہ بنا نہیں. لیکن 2019 آرڈر اسی جگہ پہ آ گیا تھا. لیکن پریویس گورنمنٹ نے اس پہ بات کی اینڈ پرابلی ایٹ دیٹ ٹائم اس میں یہ فائدہ ہوا کہ آل دی اسٹیک ہولڈرز دے ور ٹیکن آن بورڈ. اس میں آرمی کا بڑا رول تھا. آرمی نے سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے سب کو جمع کیا اور ایوری باڈی ایگریڈ کہ اس کو ایک صوبہ بننا چاہیے اور ایک پروویژنل صوبہ بننا چاہیے. لیکن گورنمنٹس میں آپ کو پولیٹیکل ایشوز کی وجہ سے وہ چیز ہو نہیں سکی. بٹ آئی ایم شیور کہ جی یہ جلد بن جائے گا, بننا چاہیے اور بن جائے گا. صحیح. کچھ سیاست کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جب آپ ریٹائر ہوئے اس کے بعد گلگت بلتستان کے گورنر کے طور پہ آپ کا نام بھی سامنے آیا. کیا وجوہات تھیں بات میں, کیوں پہلے سامنے آیا, پھر کیوں نہیں بنا, یہ بھی ایک تاریخ ہے. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ پولیٹکس کے اندر, ایکٹیو پولیٹکس میں کیا آپ آنے جا رہے ہیں مستقبل میں, انٹینشنز کیا ہیں؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پولیٹکس میں آؤں گا. میں اس طرح ویسے بھی علاقے کا کسی اور رول میں بھی خدمت ہو سکتی تو وہ میں کروں گا. لکھتا ہوں میں, میرا فوکس گلگت بلتستان ہے تو ہم لکھتے رہیں گے جہاں سے جس طرح لوگوں کی خدمت. پولیٹکس میں نہیں آئیں گے؟ پولیٹکس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. اگر کسی اور رول میں, جیسے آپ کسی اور رول میں ہو سکتا ہے جی, کسی اور رول میں جس میں بہتری ہو, لیکن پولیٹکس میں سچ ایکٹیو پولیٹکس میں نہیں. ہماری جتنی بھی گورنمنٹس 2009 آنورڈس آئی ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے علاقے کے ساتھ جسٹیفائی کیا ہے اپنی پریزنس کو؟ ہر گورنمنٹ نے کوشش کی ہے کہ اپنی کنٹریبیوشن کریں. تو مطلب میں کسی کو, میرا خیال میں سب نے بہتر کیا ہے. اور اسپیشلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ 2009 میں دیکھنے گلگت بلتستان کا ایک نام مل گیا تھا. اس کے بعد سبسیکوئنٹلی ڈیولپمنٹ سب گورنمنٹس نے کی ہے. اچھے ہمارے روڈز انفراسٹرکچر بن گیا ہے, سب چیزیں ہیں. تو ہمیں بالکل یقیناً کریڈٹ دینا چاہیے ان کو کہ سب نے اپنا رول ادا کیا. آپ بریگیڈیئر صاحب یقیناً سیکورٹی کے معاملات کو بہت اچھا سمجھتے ہیں. گلگت بلتستان کی جب بھی بات ہوتی ہے تو ٹورزم کے حوالے سے, ہاسپٹیلٹی کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا ہے. تو یہ کیا ایسے میجرز ہمیں کرنے ہوں گے اگر ہم نے ٹورزم کو آگے بڑھانا ہے, کیونکہ اس کے اندر آپ کے ویزا کا حصول سے لے کے سیکورٹی کلیئرنس بہت ساری چیزیں انوالو ہیں, اور سینسٹیو ایریا پھر ڈکلیئر کیا جاتا ہے. تو یہ کچھ ریسٹرکشنس کم کی جا سکتی ہیں فارنرس کے لیے؟ نہیں, کم کی جا سکتی ہیں. اور پہلے پیشے مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے گلگت میں, تو جتنے فارنرس گلگت میں آتے تھے تو میرے خیال میں آج کل وہ بعد میں پھر جب یہ ایلیمنٹ آف ٹیررزم آیا تو اس کی وجہ سے اس کا ایک امپیکٹ ہوا ہے. بٹ میرے خیال میں لانگر رن میں گورنمنٹ ویسے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے تمام. مجھے یاد ہے پیچھے ایک چیف منسٹر تھے جو پچھلے گورنمنٹ کے تھے, تو ہی سیٹ کی اوور 2 ملین ٹورسٹ دے وزٹڈ گلگت پچھلے چند سالوں میں, مطلب جو سمرس میں آئے ہیں. تو گلگت میں پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے. دی اونلی تھنگ از فیسلٹیز دینے کی بات ہے, اور سیکورٹی سچویشن بھی امپروو ہو گئی ہے. تو ود دی پیسج آف ٹائم میرے خیال میں گورنمنٹ کو اس پہ توجہ دینی چاہیے. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب, آپ کے وقت کا شکریہ, پروگرام میں آنے کے لیے شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی شکریہ, اپنا پروگرام دیکھا, اپنے فیڈ بیک سے ضرور نوازیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.